बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज का दिन इंतहाई अहम दिन और आज हम सब बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है, यानी 25 दिसंबर, और जिसको भरपूर अकीदत के साथ मुल्क भर में मनाया जा रहा है। और प्रोग्राम के आगाज़ में ही आज हम इस अजीम दिन के हवाले से, अजीम शख्सियत के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल जी। उससे पहले आपको ये बता दें कि आज सुबह मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई और जहाँ पर सलामी भी पेश की गई बाबा कौम को, और साथ ही साथ मार्च पास्ट भी हुआ। ये मनाजिर आप लोग देख सकते हैं कि बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश और मज़ार कायद पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार कायद पर सलामी पेश की गई और पाक फ़ौज के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। और ये मज़ार कायद के मनाजिर हैं जिस वक्त आप लोग देख रहे हैं। तो पाक फ़ौज के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए और ये ख़ुसूसी तकरीब थी जिसमें सलामी पेश की गई बाबा कौम को, और साथ ही साथ मार्च पास्ट हुआ और मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी। क्या बात है। और हम देखते हैं ये रिवायत जो है ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान में हर 25 दिसंबर को हम देखते हैं आगाज़ होता है। और जब ये गार्ड्स की कहते हैं ना तब्दीली की जो पुरवकार तकरीब होती है, इसकी बाकायदा पहले रिहर्सल भी होती है और फिर जो मौजूद शख्सियात हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी रहता है। वो यहाँ पर आकर ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और ज़ाहिर है हम जब बानी पाकिस्तान की बात करते हैं तो बानियान पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो हमें वो तहरीक पाकिस्तान, वो तहरीक आज़ादी नहीं भूलना चाहिए। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे और ज़ाहिर है उनका एक तवील सफ़र था जो उन्होंने तय किया। उन्होंने अपनी एजुकेशन को यहाँ भी कंप्लीट किया, फिर वो बाहर चले गए, उन्होंने लॉ में डिग्री हासिल की और उसके बाद जब वो वापस आए उन्होंने एज ए बैरिस्टर प्रैक्टिस शुरू की बम्बई में। काफ़ी वो बड़े फेमस अपने वक्त के लॉयर थे। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब हम बात करते हैं इस टाइम, तो स्टिल कहते हैं ना टाइम के साथ साथ फैशन भी बड़े चेंज हो जाते हैं, लेकिन आइकॉनिक ड्रेसिंग स्टाइल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, और बड़े इस हवाले से वो इस चीज़ का ख्याल भी रखते थे। उनकी ड्रेसिंग भी हम देखते हैं स्टिल दोज ब्रॉड लेपल्स वाले सूट्स जो आज हम लोग दोबारा से आज वो ट्रेंड फॉलो करें। बट कायद आज़म वाज एन आइकॉनिक पर्सनैलिटी। अच्छा, आइकॉनिक होने के साथ साथ दूर अंदेश क़यादत उनकी थी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म था उनका, जिसने बरे सग़ीर के मुसलमानों को एक आज़ाद रियासत की मंजिल तक पहुँचाया। उसके बाद फिर मुसलमान कम्यूनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको मार्जिनलाइजेशन से बचाना इन हिंदू डोमिनेटेड एरा, हिंदू डोमिनेटेड कम्युनिटी। इट वाज ऑल अ टास्क डन बाय कायद आज़म। शुरू में ही वॉज पार्ट ऑफ इंडियन कांग्रेस, और कांग्रेस की क़यादत इकट्ठे थी, यानी कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे थे और वो अंग्रेज़ों से आज़ादी की जद्दोजहद की जंग लड़ रहे थे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1913 तक वो रहे और उसके बाद उन्होंने 1960 में जनाब वो वहाँ पर कहते हैं ना एज पूरी हिंदू मेजॉरिटी जो थी उसके बावजूद भी वो उसके प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। और 1920 में उन्होंने जनाब फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से अपनी मुस्लिम लीग क़यादत का बाकायदा से वो प्लेटफॉर्म आगे बढ़ा। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने देखा कि किस तरीके से बाकायदा कहते हैं ना अपनी एडवोकेसी के ज़रिए, अपनी स्पीच के ज़रिए, अपनी दलाइल के ज़रिए उन्होंने एक ऐसे मुल्क की बुनियाद रखवाई जो कि हम देखते हैं कि बड़ा मुश्किल था उस वक्त, अपहीवल टास्क था फॉर एनीवन टू फॉलो। सदफ, पाकिस्तान का क़याम में आना सिर्फ एक सियासी जद्दोजहद नहीं थी। आज हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके पस मंज़र में बड़े सग़ीर के मुसलमानों की बेशुमार कुर्बानियाँ थीं, हिजरतों का कर्ब था, जान व माल का नुकसान हुआ, नाकाबिल फरामोश जद्दोजहद शामिल थी। और कायद आज़म ने असूल, कानून और जमहूरी इक़दार की बुनियाद पर एक ऐसे वतन का तसव्वुर दिया जहाँ मजहबी आज़ादी थी, मसावात और इंसाफ को यकीनी बनाया जाता था। 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आज़म के जो रिफॉर्म्स थे वो हम पढ़ते हैं आज 9th 10th क्लास के अंदर, और हम देखते हैं कि ये उस दौर में कायद आज़म की इतनी दूरअंदेशी थी एंड ही न्यू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट। और एक चीज़ जो हम नहीं भूलेंगे वो ये कि कायद आज़म ने कहा था कि आप आज़ाद हैं इस मुल्क में, आप अपनी मजहबी जो भी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं आप उसमें आज़ाद हैं। आप मस्जिद में जाएँ, आप मंदिर में जाएँ, आप गिरजाघरों में जाएँ, आप जिस मज़हब को फॉलो करना चाहते हैं, ये एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से आप यहाँ पर सांस ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह
آج ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جو حالات ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ آزادی ملی ہے. اور اسی آزادی کی مثال آج کے دن ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ملک بھر میں مسیحی برادری کو ہم تہہ دل سے کرسمس کی سیلیبریشن کی اس کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے ہم ان کو وہ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد سے وہ بھی بات کریں گے. لیکن جو ملی نغمے، جو قائد اعظم کی شخصیات پر ملی نغمات ہیں، یعنی کہ شاعروں نے انہیں نہایت ہی خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا اور بانی پاکستان قائد اعظم کی شان میں لکھے گئے کچھ گیت جو کہ بڑے مشہور اور معروف اور مقبول ہیں وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قائد اعظم اور کرسمس کے حوالے سے، قائد اعظم ڈے اور کرسمس کے حوالے سے خصوصی پیغام میں آپ کو سنواتے ہیں. اپنے مسیحی ساتھیوں کے ساتھ خوشیوں کے تہوار کرسمس کی تقریبات بھی منا رہے ہیں. یہ مشترکہ موقع جامع ویژن اور اخلاقی بنیادوں کی عکاسی کرتا ہے جن پر پاکستان قائم ہوا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف ہماری آزادی کے وہ معمار تھے بلکہ غیر متزلزل اصولوں اور غیر معمولی بصیرت کے حامل ایک عظیم مدبر بھی تھے. انہوں نے پاکستان کو ایسی جمہوری ریاست کے طور پر دیکھا جہاں مساوات، تکثریت اور تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کا احترام بلا امتیاز مذہب، رنگ و نسل کے ہو. 11 اگست 1947 کی اپنی تاریخی تقریر میں انہوں نے واضح طور پر فرمایا کہ ریاست کسی شہری کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھے گی. اقلیتوں کے حقوق، مساوات اور مذہبی آزادی کا تحفظ ہمارے آئین اور قومی تشخص کا بنیادی ستون ہے. میں آج کے دن کی مناسبت سے اپنے مسیحی ہم وطنوں کو کرسمس کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مذہبی آزادی، مساوات اور تکثریت کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتا ہوں، جیسا کہ ہمارے بانیان پاکستان کا تصور تھا اور جو ہمارے آئین پاکستان میں بھی جھلکتا ہے. ہمارے مسیحی ساتھیوں نے تعلیم، صحت، عوامی خدمت اور قومی دفاع کے شعبوں میں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں اور ہمیشہ خلوص، حب الوطنی اور وقار کے ساتھ ملک کے پاکستان کی خدمت کی ہے. کرسمس امن، ہمدردی، قربانی اور انسانیت سے محبت جیسی آفاقی اقدار کی علامت ہے. یہ تمام اقدار اسلامی تعلیمات اور حضرت قائد اعظم کے تصور پاکستان سے مکمل ہم آہنگ ہیں. آج جب دنیا کو عدم برداشت اور تقسیم جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان تکثریت، بین المذاہب میں ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے. ہمارا بھائی چارہ ہماری طاقت اور فخر کا باعث ہے. الحمدللہ آج قائد اعظم کے ویژن اور ورثے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اور کرسمس کی خوشیاں مناتے ہوئے آئیے ہم سب امن، خیر سگالی اور ہمی احترام کے اس پیغام کو ہمیشہ کے لیے آگے بڑھائیں. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کی تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اور آج جب دنیا بھر میں عدم برداشت ہے، انٹالرنس ہے، تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس حوالے سے یہی کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم کی یوم پیدائش پر ویژن پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں اور مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ قائد اعظم کا وہ ویژن تھا جو انہوں نے 1916 1940 میں لاہور ریزولوشن یا پھر لکھنؤ پیکٹ کے اندر یہ اپنا ویژن پیش کیا تھا، اور آج ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے پاکستان میں تمام مذہبی جماعتوں، مذہبی جو کمیونٹیز ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان کو یہ حق خود ارادیت حاصل ہے کہ وہ اپنی پریکٹسز کر سکتے ہیں فریلی. بالکل. اچھا جی، آج قائد اعظم کا دن منایا جا رہا ہے، ان کا یوم پیدائش ہے، تو ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں ذرا تاریخ کے جھروکوں میں آپ کو لیے چلتے ہیں اور کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری خاص طور پہ جو ینگ نسل ہے، نوجوان نسل ہے، ان کو وہ جو قربانی ہے، وہ جو کردار ہے بانیان پاکستان کا، وہ جاننا بہت ضروری ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر پاکستان اسٹڈیز سینٹر، پنجاب یونیورسٹی، ڈاکٹر امجد مکسی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امجد صاحب جوائن کرنے کے لیے.
سب سے پہلے تو بتائیے گا آپ قیام پاکستان اور قائد اعظم کی قیادت ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، تو ان کی قیادت کی سب سے بڑی اگر کچھ خصوصیات کی ہم بات کرنا چاہیں، بیکاز بڑا مشکل نظر آتا ہے یہ معاملہ، ایک ملک اس کو پہلے تو انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا، پھر یہ بتانا کہ جی 2 قومی نظریہ ہے اور ہمارا رہن سہن، ہماری سبھی اقدار، ہماری تمام تر چیزیں مختلف ہیں، تو ہمیں ایک الگ ملک چاہیے۔ یہ جدوجہد جو تھی، ہم کیونکہ آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن آپ ذرا بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہوا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آج میں پوری پاکستانی قوم کو اپنے بانی پاکستان قائد محمد علی جناح ان کے یوم ولادت پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اپنے کرسچین بھائی جو مسیح بھائی ہیں ان کو کرسمس کی خوشی جو ہے مبارک ہو۔ تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ اس وقت کی جو سپر پاور جو برٹش امپائر اس وقت کی تھی، جو صاف ظاہر ہے کہ پوری دنیا پہ اس کی حکمرانی تھی، تو اس بڑی سلطنت کو، اس بڑی امپائر کو چیلنج کرنا یہ ایک بہت بڑا ایک مارکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سے 4 گنا سب سے زیادہ جو آل انڈیا کانگریس جیسی پارٹی جو تھی اس وقت، جو کسی صورت میں انڈیا کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دے رہی تھی۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ 1857 میں جب مکمل طور پر ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، تو وہ صاف ظاہر ہے یہاں پہ مستقل طور پر یا بہت لمبے عرصے تک رہنے کے لیے آئے تھے، اور ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں 80 سے 90 سال بعد یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو اس وقت جو قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ قیادت تھی، ولولہ انگیز قیادت تھی، جس نے اس وقت کی سپر پاور سے نہ صرف اس بات کو منوایا کہ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ اپنے سے 4 گنا بڑی آل انڈیا نیشنل کانگریس کی جس کے پاس سپورٹ تھی، اور اس وقت جو ہے وہ ہندوستان میں بہت سے صوبوں میں سب سے زیادہ ان کی حکومت تھی، ان سے یہ بات منوانا کہ نہیں بلکہ یہاں پہ تقسیم بھی کرنی ہوگی۔ اور کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ کانگریس میں بھی تھے، اور وہ جو چاہتے تھے کہ بے شک اگر انڈیا جو رہ جائے یہاں پہ متحد اور مسلمانوں کو یہاں پہ حقوق مل جائیں، لیکن بعد میں کانگریس کی پالیسیز نے، خاص کر جب کانگریس کی منسٹریز بنی 1937 سے 1947 تک، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کانگریس کسی صورت میں جو ہے یہاں پہ مسلمانوں کو ان کے جو جائز حقوق ہے، جو ان کے معاشی ہیں، سیاسی ہیں، مذہبی حقوق نہیں دینے کو تیار۔ تو انٹالرنس کی جو پالیسی تھی کانگریس کی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر ایک واضح لائے عمل کے ساتھ ایک واضح نسل و لین جو 1940 کی قرارداد پاکستان لاہور میں جو انہوں نے پورے مسلم امہ کو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو ہندوستان کی تھی اس کو دیا، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی جد و جہد کی مسلمانان ہند نے اس وقت، جو دنیا کی تاریخ میں ایک بہت۔ ڈاکٹر صاحب میں یہی جد و جہد کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری نوجوان نسل ہے جب وہ پڑھتی ہے پاک سٹڈیز کے اندر یا اپنے بڑوں سے سنتی ہیں، تو شاید وہ اس طریقے سے فیل نہیں کر پاتے یا اس طریقے سے وہ سمجھنا تھوڑا سا ذرا مشکل ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں، ہمارے ویورز کو بتائیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کے لیے کون سی اہم قربانیاں دیں، کیا کیا چیلنجز تھے، کن مشکلات سے گزرنا پڑا؟ جی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کانگریس جو اس وقت وہ سب سے بڑی جماعت تھی ہندوستان کی، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ ہندو قوم جو ہے وہ تعداد میں ہم سے 4 سے 5 گنا زیادہ تھے، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ برملا یہ اظہار کر رہے تھے کہ ہندوستان ایک ہے اور کسی صورت میں ہم ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس لیے وہاں پہ انہوں نے جو آج ہم ہندواتوا جو اس وقت دیکھتے ہیں RSS، جو وہاں پہ اس وقت ان کی ہندو مہاسبھا جیسی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ جو پارٹیز تھیں، وہ بہت زیادہ فزیکلی بھی بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خطرات کا باعث تھیں۔ وہاں پہ ہندو مسلم فسادات بہت ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی صورت میں یہاں پہ ہم ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ اور برٹش امپائر بھی صاف ظاہر ہے، برٹش گورنمنٹ بھی اس وقت کیونکہ نہیں چاہتی تھی یہاں سے جانا، اور اس کے لیے پھر انہوں نے بھی کانگریس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج مسلمانوں کے لیے بنایا۔ تو اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصانات اس وجہ سے ہوئے کہ جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، کیونکہ جو برٹش جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو چیلنج تھا وہ مسلمانوں پہ، کیونکہ یہاں سے حکومت لی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان جو ہے ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں کسی وقت بھی۔ تو انہوں نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے بارے میں ایک ایسا نظریہ رکھا، ایک ایسی سوچ رکھی جس کو مسلمانوں کو ہمیشہ اس کو فیس کرنا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے بھی یہ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اور ان کی اگر قیادت اس طریقے سے نہ ہوتی، جس طریقے سے انہوں نے برٹش جو ہے اداروں سے پڑھ کے
اور ان جو ایک اعلیٰ اصولوں پہ جس طریقے سے اپنی انہوں نے قیادت کو اسٹیبلش کیا، ایک بے داغ قیادت کے طور پر سامنے آئے، اور ایک پرجوش جہاں پہ انہوں نے جی ہیلو جی 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 میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر مقصد صاحب، جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو برٹش جیسی امپائر کے سامنے اگر قائد اعظم کی بے نظیر اور بے مثال قیادت نہ ہوتی، جس کو انکرپٹیبل کہا گیا، اور ان کو جس طریقے سے انہوں نے جرأت اور ولولے کے ساتھ اور پورے مسلمانان ہند کو اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پہ، یہ بہت بڑی ایک سمجھتا ہوں میں کاوش تھی، اور اس میں ان کی اپنی مثال سامنے تھی۔ انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، نوجوانوں کو ساتھ ملایا، خواتین جو اس وقت پردے میں تھی ان کو ساتھ ملایا، ٹریڈرز کو ساتھ ملایا، علماء کو ساتھ ملایا، ہر طبقہ مسلمانوں فکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں نا ایک کارواں بنتا گیا اور پھر منزل تک ہم الحمدللہ پہنچے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امجد سی، ہمارے ساتھ آپ تھے اور آپ نے شیئر کیا، اور یہ بات تو نہیں بھولنی چاہیے واقعتاً وہ ٹائم جب بہت سارے ممالک ایسے تھے جہاں پر خواتین کو ابھی تک کہتے ہیں نا حق رائے دہی نہیں ملا تھا، ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ نہیں ملا تھا۔ اس زمانے میں پاکستان کی اور آزادی کی تحریک میں خواتین نے جو رول ادا کیا، فاطمہ جناح کا یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کا جو رول ہے، رانا لیاقت علی جو ہے لیاقت علی خان ان کی جو بیگم ہے ان کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے۔ بالکل جی، اینڈ بیفور موونگ فارورڈ ہیپی کرسمس ٹو آل دا کرسچن کمیونٹی اینڈ آل دوز سیلیبریٹنگ۔ اور آج ہم یہ واضح ایک فرق دیکھتے ہیں، وہی دو قومی نظریہ جو قائد اعظم نے اس کی بنیاد پر پاکستان کی تحریک چلائی تھی، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھارت میں دیکھیں کہ RSS کے فالوورز، بجرنگ دل کے جو غنڈے ہیں وہ کس طریقے سے کرسمس کی کانفرنسز کو یرغمال بنا رہے ہیں، گرجا گھروں کو توڑ رہے ہیں، اور آج لیکن پاکستان میں پرامن طریقے سے کرسمس سیلیبریٹ کی جا رہی ہے۔ آپ لاہور دیکھ لیں، آپ کراچی دیکھ لیں، تو فرق بڑا واضح نظر آ رہا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ہم اس بات پہ جتنا رب العزت کا شکر ادا کریں کم ہے کہ آج ہم ایک ایسے ملک میں سانس لے رہے ہیں جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی پریکٹسز جو ہیں اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا جناب، ذرا آ جاتے ہیں ہم سیاسی منظرنامے پہ، دیکھتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے سیاست میں، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے کل ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک بار پھر سے کہا جی کہ ہم نے سنا تھا جی PTI مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ہماری طرف سے تو انہیں دعوت ہے۔ تو جی اس بات پر، وزیر اعظم کی اس پیشکش پر اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور جب ہم اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے پاکستان PTI، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ بھی ان کے پلیٹ فارم میں شامل ہے۔ اچھا، انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے اور سیاسی اور معاشی بحران سے نکلنے کے لیے کہا ہے جناب میثاق کی ضرورت ہے۔ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بانی PTI سے نئے میثاق پر دستخط کرانے کی ذمہ داری کا اعلان بھی کیا ہے۔ بالکل جی، اور اپوزیشن الائنس کے اجلاس میں شفاف انتخابات اور نئے الیکشن کمشنر کی تقرری پر ڈائیلاگ کی آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ آئین پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے اور یہ حق ہر صورت استعمال کریں گے۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جاری رہے گی۔ اور پھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے دوغلی پالیسی اپنائی ہوئی ہے اور بانی PTI طالبان اور دہشت گردی جیسے مسائل پر قومی نظریے کے ساتھ چلیں گے تو اچھی شروعات ہو سکتی ہے۔ سنواتے ہیں آپ انہوں نے کیا کہا۔ جب سے سیاست میں آیا ہے اس کو نشہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا۔ آج بھی ایک دوغلی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ 100% ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ جو لوگ ہمارے فوجیوں کو، بچوں کو، جو ان کے قاتل ہیں، آپ کھل کے ان کی حمایت کر رہے ہیں، ایک قسم کی آپ کنڈیمنیشن نہیں کی۔ یہ سارے کے سارا بتا دیتے ہیں طالبان کو۔ بلوچستان میں بہت سے لوگ ہیں جن کا PTI کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن دہشت گردوں کے متعلق وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ ان کا یہ گرے ایریے میں سے نکلنا، طالبان کے خلاف افغانستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس میں، وہ بلوچستان میں جو ہندوستان کر رہا ہے اس میں، ان تمام یہ نیشنل ایشوز ہیں، اس پہ سٹینڈ لیں۔ دیٹ ول بی اے گڈ بگننگ۔ چلیں تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اب جو یہ جواب آیا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اس پر کیا پھر حکومت وقت سوچ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم۔ تھینک یو سو مچ سینیٹر رانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بتائیں کہ اپوزیشن الائنس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جی کسی کمیٹی یا فرد کو مذاکرات کی اجازت نہیں دے رہی۔ اسد کیسر بھی کہتے ہیں کہ جو بانی PTI ہیں اور پوری جماعت ہے انہوں نے محمود خان اچکزئی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے۔ پہلے تو بتائیں کہ واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک میسج کنوے ہوا ہے؟ دوسرے اب نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں مذاکرات، یا پہلے تو یہ کہ شروع بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب یا PTI جو ہے وہ مذاکرات کے لیے نہ تیار ہے اور نہ ہی وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔
اس سے پہلے بھی ان کا یہی رویہ رہا. اب محمود خان اچکزئی صاحب کی بات وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی مذاکرات ہونے ہیں تو وہ کریں یا راجہ غلام عباس صاحب کریں. پی ٹی آئی کا کوئی فرد جو ہے وہ ان مذاکرات میں شامل نہ ہو. تو اس سے جو ہے وہ سمجھ تو یہ آتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل پولیٹیکل ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے، اور یہ بات اس طرح سے بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان کے جو اپنے بیانات آ رہے ہیں، جو ان کے اپنے میسیجز آ رہے ہیں، یا پارٹی کے جو عہدیداران ہیں، اس میں راجہ سلمان اکرم صاحب ہوں یا وقاص اکرم صاحب ہوں یا جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں سہیل افریدی صاحب ہوں، ان کے بیانات سے پوری طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا مذاکرات یا پولیٹیکل ڈائلاگ کے اوپر کوئی ان کا نہ کوئی فیصلہ ہے، نہ وہ اس طرف آنا چاہتے ہیں. اچھا رانا صاحب، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تو تواتر سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کرے مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر کے سیاسی جو ڈی این اے ہے اس میں مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے. کیا آپ کا بھی یہی موقف ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ان کے سیاسی ڈی این اے میں کوئی مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے؟ جی بالکل یہی موقف ہے، اور ان کے ڈی این اے میں بالکل مذاکرات والی بات. آپ دیکھیں نا، وہ 4 سال پریس اقتدار رہے ہیں، اس وقت تو ہم اپوزیشن میں تھے، اس وقت بھی وہ مذاکرات پہ یا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے پہ یا ایون ایسی کسی میٹنگ میں جس میں اپوزیشن ہو اس میں آنے کے لیے کبھی وہ تیار نہیں ہوتے تھے. جب بریفنگز ہوئی ہیں آرمی کی طرف سے تو ان میٹنگ میں وہ نہیں آئے. پلوامہ کا جب واقعہ ہوا ہے تو پوری اپوزیشن وہاں پہ موجود تھی اور کافی دیر انتظار بھی کرتی رہی، لیکن وہ صرف اس بریفنگ میں اس لیے نہیں آئے کہ اگر میں جاؤں گا تو مجھے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا یا ان سے ملنا پڑے گا. تو ان کا یہ رویہ جو ہے وہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ایسا ہی ہے. بٹ اسٹل وزیر اعظم نے پھر بھی پیشکش کی ہے مذاکرات کی، اور ظاہر وزیر اعظم کے لیول سے یہ آفر کی گئی ہے، لیکن یہ آفر اپنی جگہ ظاہر ہے ایک جو ہم پی ٹی آئی کا ایک ان کی جو سیاست ہے، یعنی کہ جو سیاست وہ کرتے ہیں احتجاج والی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں جی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے احتجاج کا، پرامن احتجاج کا، ہم اپنا یہ حق استعمال کریں گے، ہر صورت استعمال کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں کیا احتجاج اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین اور قانون جو ہے وہ پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، لیکن ان کا احتجاج آج تک کبھی پرامن نہیں ہوا. انہوں نے 25 مئی 2022 کو بھی اسلام آباد آ کے احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اس کے بعد 9 مئی کو بھی انہوں نے احتجاج کیا، اس کے بعد 26 نومبر 2024 کو بھی انہوں نے احتجاج کیا. ان کا احتجاج جو ہے وہ بالکل فتنہ، فساد، افراتفری، انارکی کے اوپر جو ہے وہ بیس ہوتا ہے. انہوں نے کبھی بھی پرامن احتجاج نہیں کیا جو ان کا پریویس ریکارڈ ہے. تو پرامن احتجاج کی اجازت ہے، اس قسم کے پرتشدد یا قانون کو ہاتھ لینے والے احتجاج کی قطعاً اجازت نہیں ہے. رانا صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اب گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نئے صوبوں کے قیام کے لیے انہوں نے بیسیکلی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نئے صوبوں کے خلاف نہیں ہیں لیکن سیاسی تقسیم قبول نہیں ہوگی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نئے صوبے جب بھی بننے ہیں تو وہ نیشنل کمیشن کے ذریعے ہی بنیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبے صرف ایک ریزولوشن اسمبلیوں سے پاس ہونے یا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ فیصلہ کرنے سے جو ہے وہ نہیں بن جاتے. صوبوں کے بننے سے پہلے نہ صرف باؤنڈریز کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بے شمار ایشوز ہیں. اس میں پانی کی تقسیم ہے، اس میں وسائل کی تقسیم ہے، اس میں آبادی کی تقسیم سے متعلق تعین ہے، تو اس میں جو ہے وہ پانی کی تقسیم ہے. تو یہ کوئی اتنا معمولی کام نہیں ہے کہ جی کہا اور صوبے بن گئے. اس کے لیے نیشنل کمیشن ہی بنے گا جب بھی صوبے بننے ہوئے،
اور اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ وہ نیشنل کمیشن جو ہے وہ ان تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ طے کرے گا، تو تب جا کے جو ہے وہ صوبے ماضی وجود میں آتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی فوری کرنے والا کام نہیں ہے یا ہو جانے والا بھی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب تھینک یو سو مچ. اور ویری انٹرسٹنگلی وہ یہ بھی کہتے ہیں رانا صاحب کہ سیریس نہیں ہے یہ لوگ مذاکرات کو لے کے، اور یہ لوگ احتجاج بھی کریں گے. اب پھر آفر کیوں کی گئی اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے بھائی، بات مذاکرات پر ہو رہی ہے، لیکن حکومت میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آفر تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لوگ سیریس نظر نہیں آتے ہمیں، یعنی کہ پی ٹی آئی والے لوگ. بات کر لیتے ہیں اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں. خاور تھینک یو سو مچ. پہلے تو یہ بتائیے گا، اگر یہ پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہم نے محمود خان اچکزئی کو دیا ہوا ہے تمام تر اختیار کے وہ مذاکرات کریں، تو یہ کس حد تک سچ ہے؟ کیا اس پر پوری پارٹی آن بورڈ ہے بشمول بانی پی ٹی آئی؟ دوسرے حکومت بھی کیا واقعی سیریس ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم جب آفر کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ایک سیریس ایفرٹ کی جا رہی ہے. دیکھیں جی، یہ کہیں پہ بھی جب مذاکرات ہوتے ہیں اس طرح کے حالات و واقعات پیدا ہو جاتے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو ظاہر ہے اس میں جو انیشیٹو ہے وہ حکومت کے پاس ہے. اب آپ چند دن سے ہم سارے سوال کے اوپر یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا واقعہ ہی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے جس کی قیادت اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، جو علامہ طارق عباس کر رہے ہیں، ناصر عباس کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پر یا اس کو بھی ٹی ٹی پی کا حصہ مانتے ہوئے جائیں اور اس کے بعد ٹی ٹی اے پی کا حصہ مانتے ہوئے جائیں اور حکومت سے بات کریں. تو میرے خیال میں حکومت کے پاس یہ بڑا ایک سنہری موقع ہے غلط ثابت کرنے کے لیے کہ جی اچکزئی صاحب آپ کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. جو محترم شہباز شریف صاحب ہیں، وہ ابھی جو رانا صاحب سے آپ بات کر رہے تھے، رانا صاحب کو وہ کال کریں اور رانا صاحب کو کال کریں، انہیں کہیں گے جی یہ جو میں نے ان کو دعوت دی ہے آپ ان کو بلائیں اور ان سے بات کریں، اور اگر بات کر کے کسی معاملے کے اوپر کوئی کنسنسس نکلتا ہے اور اس کے اوپر ان سے ایگریمنٹ کریں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نہیں مانتی تو ثابت ہو جائے گا بھائی یہ لوگ تو اس سارے معاملے کے اندر سیریس ہی نہیں ہے، اہتمام حجت کے لیے یہ تو وہ سائیڈ ہو گئی نا. لیکن خاور جب اسد کیسر یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور پوری جماعت کو محمود خان اچکزئی پر مکمل اعتماد ہے، تو مذاکرات کے انکاری تو پچھلی دفعہ جو ہوئے تھے پی ٹی آئی خود تھی، تو یہاں پر یہ مکمل اعتماد واقعی مکمل اعتماد ہے یا یہ صرف اسٹیٹمنٹ ہے اسد کیسر کا؟ دیکھیں جو پہلے بھی ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا اس کے کیا محرکات تھے، کون کس موقع کے اوپر پیچھے ہٹا یا کس کے پاس اس ٹائم اختیار تھا، کون بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک انڈیویجول پارٹی کے طور پر بات کر رہی تھی. اس وقت جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک مجموعہ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا جس کے اندر لیڈرشپ اچکزئی صاحب کے پاس ہے، اور آن دا فلور آف ہاؤس اچکزئی صاحب نے یہ گارنٹی دی تھی حکومت کو کہ آپ میرے ساتھ بات کریں، جو بھی آپ چاہ رہے ہیں حکومت مجھے بتائیں، میں آپ کے اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں کہ میں جیل میں جا کے بات کر کے تو آپ کو ان کے اس کے اوپر میں سائن کروا کے دوں گا. تو بات ایک ہی ہے کہ کیا بغیر بات چیت کیے پاکستان کے اندر یہ سیاسی معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ میری ادنا رائے میں میں نے پچھلے 25-26 سال یہ اسلام آباد کے اندر سیاست دیکھی ہے کہ چاہے ایک لڑائی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان تھی، بالآخر ان لوگوں کو ایک میز کے اوپر بیٹھنا پڑا، پھر بات کرنا پڑی اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھے. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، پھر آپ نے دیکھا کہ بڑی پرامن اقتدار کی منتقلی ہوئی، 2-3 الیکشن بڑے پرامن طریقے سے ہوئے. اب بھی اگر یہ معاملہ حل ہونا ہے، اگر یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ جی کیا سائم اور صدف آپس میں کسی بات کے اوپر کسی ایشو کے اوپر آپ اگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بغیر بات کی اگر ہو جائے گا تو وہ تو نہیں ہو سکتا. تو خاور بھائی بات کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا، آپ ٹھیک صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن جو حکومتی رہنما ہیں، خاص طور پر وزیر اعظم بھی اس دن یہی بات کر رہے تھے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، مذاکرات کر لیتے ہیں لیکن بلیک میلنگ نہیں چلے گی، تحریکیں نہیں چلیں گی، جلاؤ گھراؤ نہیں چلے گا، اس طرح کے معاملات ساتھ ساتھ دھمکیاں نہیں چلیں گی.
ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے، حکومت کا موقف بڑا کلیئر ہے، دوسری طرف وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تحریک چلائیں گے، تحریک کا اعلان بھی کیا ہوا ہے، ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنا ہمارا حق بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج، تحریک اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ سائیڈ بائی سائیڈ چل سکتے ہیں، کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جب یہ حکومت کہتی ہے نا کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، دیکھیں حکومت کے پاس ریاستی طاقت موجود ہوتی ہے. ماضی کے اندر اگر ایک آدھ دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی بھی کوئی اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے کی یا آگے پیچھے لانگ مارچز کرنے کی، تو اس کا خمیازہ انہوں نے بھگت لیا. ریاست کے پاس اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ اگر کوئی راستے سے ہٹتا ہے تو اس کو روک سکتی ہے. تو حکومت کا میرے خیال میں یہ بات کرنا کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، یہ کم از کم تھوڑا سا ایک ایگزیجریشن ہے. ہاں، اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو بات ہے کہ کیا وہ مذاکرات کے عمل میں پوری کچھ اسلوبی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ آنا چاہ رہے یا نہیں آنا چاہ رہے، اس کا تو ہمیں اسی ٹائم پتہ چلے گا نا کہ کیا وہ جب ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. جہاں تک بات ہے KP کے چیف منسٹر کی، دیکھیں وہ ان کا بنیادی نقطہ یہی ہے نا کہ دیکھیں میں 10 دفعہ آیا، میری ملاقات نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں مار پڑ رہی ہے، ہمارے اوپر ہم ملنے کے لیے آتے ہیں، عدالت کا ہمارے پاس حکم نامہ ہے، ہمارے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے، تو اس کا ہم کریں گے، اس کے اوپر ہم ڈیمانسٹریٹ کریں گے. میرے خیال میں ابھی تک اگر سہیل آفریدی کو دیکھیں، وہ جتنی دفعہ بھی آئے ہیں اسلام آباد کی طرف، وہ اپنی 1-2 گاڑیاں لے کے کہیں پہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ وہ کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں. باقی یہ ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے کہ یہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی پہلے یہ اتنا اچھا ماحول کریٹ ہو جائے گا تو پھر ہی مذاکرات ہوں گے. کم از کم اس کی آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ یہ دونوں طرف کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا. کیونکہ ایک چیز دیکھیں، اکراس دا بورڈ جتنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ ہفتوں دنوں کے اندر مختلف پاکستان کے حوالے سے اسٹڈیز آئی ہیں، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، وہ یہی کہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام. سیاسی عدم استحکام بڑا ضروری ہے، اس کے لیے ظاہر ڈائلاگ کو آپشن ہمیں آپٹ کرنا پڑے گا، ڈائلاگ کے آپشن کو. تھینک یو سو مچ خاور کو ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پہ بات کر رہے تھے. اب جلدی سے ذرا ویدر کی بھی بات کر لیتے ہیں. دسمبر جانے والا ہے اور کراچی میں اب تک سردی نہیں آئی، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اب جنوری کے مڈ میں ہی آئے گی جا کے. بٹ ہم ملک بھر کی اگر ہم بات کر لیں تو سردی کی شدت ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک بھر میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور موسم نے اپنی اصل جھلک دکھانا شروع کر دی ہے. اصل جھلک کیا ہوتی ہے موسم؟ اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا، اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی، رنگ دکھانے شروع کر دی. کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں کے باعث خشکی میں واضح اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے. طبیعتیں ہماری اس چیز کی گواہ ہیں. جہاں کم سے کم درجہ حرارت کراچی کی بات ہو رہی ہے 14.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے. اور بالائی علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، اور جس سے سردی کی لہر میں مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ بڑی حیران کن بات ہے کیونکہ ہم تو ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں کوئٹہ کی یکبستہ ہواؤں پہ، وہاں کے موسم کے چینج ہونے پر. تو بلوچستان کے جو شمالی علاقے ہیں وہاں شدید سردی ہے، اور کئی مقامات پر درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، منفی جا رہا ہے، اور کلات میں -6، زیارت میں -5، سکردو، کوئٹہ اور گوپس میں -4، جبکہ کالام میں استور میں -3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. KP اور پنجاب کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں بھی سردی، خوب کڑاکی کی سردی ہو رہی ہے. پشاور میں 6 درجہ حرارت، اسلام آباد میں 7 اور لاہور میں 9 ڈگری. اچھا، لاہور اور کراچی میں اتنا فرق نہیں ہو رہا اگر دیکھیں تو. ہاں، لیکن یہ ہے کہ جو وہی بات ہے کہ کراچی میں ذرا خنکی زیادہ ہے، لاہور میں فاگ زیادہ ہے. بٹ ایک چیز ہے، آج تو جناب ہے چھٹی، آج تو نیشن وائڈ چھٹی کا اعلان ہے. تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں، لوگوں کی مطلب بچوں میں اسکول کو چھٹی ہے. تو جناب چھٹی کے دن سے لطف اٹھانے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد نے مری کا رخ کر لیا ہے. مری پہنچ گئے ہیں، اور مری میں ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی ہے. موسم بڑا خوشگوار ہے مری میں، اور خوبصورت موسم اور سیاحوں کی آمد نے مری کا جو ماحول ہے اس کو مزید خوشگوار بنا دیا ہے. تو جناب مری کا ماحول کیسا ہے؟ مری میں کیا انتظامات کیے گئے؟ موسم صاف ہے، اور وہاں درجہ حرارت بھی تقریباً بتا رہے ہیں اگر پہنچے گا بھی دن میں تو 13 ڈگری تک جائے گا. تو بھائی بڑی زبردست یہ صورتحال ہے. اب ذرا ساری صورتحال کو ہم دیکھ لیتے ہیں.
اور اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں جناب کہ کیا انتظامات کیے گئے. ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ آغا صاحب جوائن کرنے کے لیے. عموماً ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے چھٹیوں کا سیزن ہے یہ 25 بلکہ 24 آنورڈز جو ہے لوگ جو ہے ویکیشن موڈ میں آ جاتے ہیں ٹل نیو ایئر. تو مجھے بتائیے گا اب مری میں سیاحوں کی ایک ٹریفک ہوگا, بڑی تعداد آئے گی, کیا انتظامات اس بار کیے گئے ہیں, کیا مختلف اس بار ہے وہاں پر؟ جی تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ لانگ ویکینڈ بھی ہے اور نیو ایئر بھی جو ہے وہ بھی اس کی بھی آمد ہے. تو ابھی ایک تو ہمیں ایگزیکٹ جو فگر ہے گاڑیوں کی جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں اور شہر میں جو گاڑیاں داخل ہو رہی ہیں جو ایگزٹ ہو رہی ہیں ان کی ایگزیکٹ فگر ہمیں سیف سٹی سے مل رہی ہے. ابھی جو صبح ہمیں جو فگر ابھی ہے ہمارے پاس اس وقت تقریباً 5,000 گاڑیاں جو ہیں ان سائڈ دا سٹی جو ہیں وہ ابھی اس وقت موجود ہیں. اور آج چھٹی ہے اور آئندہ جو ابھی ویکینڈ ہے اور نیو ایئر ہے اس کے اوپر بھی ہمیں ایک خاصی تعداد گاڑیوں کی اور ٹورسٹ کے آنے کی امید ہے. ہم سارے لوگ آن ٹوز ہیں, ہم نے اپنی موک ایکسرسائزز باقی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے ٹورسٹ کو ویلکم کریں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہمارے 13 فیسیلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, سارے ڈپارٹمنٹ آن ٹوز ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور یہ بتائیے گا کہ سیاحوں کے لیے کرسمس کے اوپر یا پھر نیو ایئرس کے لیے کوئی خصوصی کسی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے مری میں یا کوئی جی بالکل, ہم انشاءاللہ فائر ورکس کا بھی ہمارا ارینجمنٹ ہے اور آرٹس کونسل میں ہم نے اپنا سرکاری طور پہ بھی جو ہمارا ایونٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ کریں گے. اور بیسیکلی جو ہم نے جو نیو ایئر ہے اس کے اوپر جو فیملیز کو ایک اچھا ماحول دینے کے لیے سیکشن 144 امپوز کیا جس کے تحت ہم مال روڈ اور جی پی او پر جو ہے وہ فیملیز کو الاؤ کریں گے. باقی جو ہمارا مری ہے اس میں ادروائز جو موومنٹ جو بیچلرز ہیں ان کی موومنٹ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اچھا جی, ہم نے سنا تھا جی کہ خاص ایک فورس بنائی گئی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے مری میں, اب کس حد تک وہ فعال ہے اور کیا ایک کامیابی کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے, ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا. جی اس میں ہمارا ایک تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جو آپریشنل چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پیرا فورس ہے جو ہمیں پنجاب گورنمنٹ نے ابھی پرووائڈ کی ہے. پنجاب ٹورزم اسکواڈ ہے وہ بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, سول ڈیفینس کے بھی لوگ ہیں. تو ان سب کو ہم نے سنک کیا ہوا ہے اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو لوگ ہمارے باہر سے ہمارے مہمان آئیں گے ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ, زبردست. اچھا اور یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ اب جس طرح سے سیاحوں کو ٹھنڈ اور دیگر موسم کی مشکلات سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تو کون سی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مری میں انفلکس زیادہ ہو جاتا ہے سیاحوں کا تو وہاں پر رہائش کا بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, ہوٹلز بک ہو جاتے ہیں, تو اس حوالے سے بڑے مہنگے وصول کیے جاتے ہیں لوگوں سے. تو اس حوالے سے جی ہم انشاءاللہ جو ریٹس ہیں جو ہوٹلز کے ریٹ ہیں ان کو انفورس کروایا ہوا ہے. ہم نے کوئی 400 سے زائد ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. ہم نے ہوٹل ایسوسیشن کے ساتھ آلریڈی میٹنگز کر کے یہ کنسرن اپنا شو کیا اور اس کو انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کروائیں گے. ساتھ ساتھ جیسے پارکنگ کے حوالے سے وہ چارجیں گے اس کو بھی انفورس کریں گے. اور ان کیس خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو ہمارا ایک پورا پلان ہے جس میں فوڈ کی فراہمی ہے. ہمارے پاس گورنمنٹ آف پنجاب نے پی ڈی ایم اے کے ذریعے ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے بلینکٹس اور باقی چیزیں جو ہمیں پرووائڈ کی ہیں. ڈپارٹمنٹس کو بھی ہم نے یہ سامان دیا ہے اور انشاءاللہ کوئی بھی ایسی سچویشن نہیں آئے گی, لیکن خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسی سچویشن ہوگی تو ہم نے اپنے پوائنٹس ایسے اسٹیبلش کیے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو سیٹل کر سکتے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ آغا ظہیر, بہت شکریہ آپ کا. اور لوگوں سے انجوائے کریں, آپ لوگوں کی چھٹیاں ہیں, لانگ ویکینڈ ہے بھائی, مجھے تو بڑا کیا رش کا آپ لوگ انجوائے کریں, آپ لوگوں کی چھٹیاں ہیں, آپ لوگوں کا لانگ ویکینڈ ہے, کرسمس انجوائے کریں آپ لوگ, اور نیو ایئر بھی آپ لوگ انجوائے کریں, ہمارے حصے کا بھی آپ لوگ انجوائے کر لیں. ہاں آپ کو ہم بتانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, آپ لوگ انجوائے کریں اپنی چھٹیاں, لیکن احتیاط کے ساتھ. ہم جائیں ایک چھوٹی سی بریک میں حاضر ہوں گے, بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا اور آپ کی چھٹی کے دن کا آغاز بہت خوشگوار. لوگوں کی چھٹی ہے. ہاں لوگوں کی چھٹی ہے, ہم یاد دلا رہے ہیں بار بار آپ لوگوں کی چھٹی ہے. تو اینی ہاؤ آج چھٹی اس لیے ہے کیونکہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان میں ہم قائد اعظم ڈے کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو ہر ملک کی اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے, ایک روایت ہوتی ہے اور اسی کے مطابق لوگ کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں.
پاکستان میں جہاں پر ہم اپنے جھنڈے کی اگر بات کریں وہاں پر سفید جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اقلیتوں کو, اور الحمدللہ ہمیں اس چیز کے اوپر بڑا پراؤڈ ہونا چاہیے اور شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں آزادی سے اپنی مذہبی پریکٹسز کر سکتے ہیں. اقلیتوں کو حق خود ارادیت حاصل ہے, آزادی رائے حاصل ہے. اب آپ یہ جو فوٹیجز دیکھ رہے ہیں, اچھا جی, ہم جب یہ بتا رہے ہیں آپ کو تو ظاہر ہے اس وقت اگر ہم یہ بات کریں کہ کس طریقے سے پاکستان کے مختلف شہروں میں آج کے دن کو لے کے جی سجایا گیا ہے, تو لاہور کی سب سے پہلے ذرا ذکر کر لیتے ہیں کہ لاہور اس وقت بڑے خوبصورتی کے ساتھ, کیونکہ ایک تہوار ایک طریقے سے منائے جا رہے ہیں, تو اسی کی مناسبت سے ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ جی بڑے خوبصورت طریقے سے چراغا بھی کیا گیا ہے. خاص طور پر جو رات کے جو منظر تھے وہ بڑے خوبصورت تھے. گرجا گھروں کو برقی کمکموں میں سجایا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو کرسمس ایو کی جو ساری تقریبات تھیں وہ بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم لبرٹی چوک کی بات کریں لاہور میں, تو وہاں پر 42 فٹ اونچا کرسمس ٹری سجایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ روشنیوں کے ساتھ پورے لبرٹی چوک کو سجایا گیا. وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری مسیحی برادری کے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر آ رہے تھے, پکچرز کھنچوائے تھے, بچے بہت خوش تھے, سینٹا ہیٹس پہن رکھی تھیں, کیونکہ کرسمس کا تہوار اٹس آل اباؤٹ ایکسچینجنگ گفٹس اینڈ ہیپینیس اینڈ اسپریڈنگ پازیٹیوٹی آل اکراس. تو اس مناسبت سے ہم نے دیکھا کہ لبرٹی چوک بڑا خوبصورت سجا ہوا تھا. ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں کرسمس کی تقریب کے دوران رنگ برنگی روشنیاں ہم دیکھنے کو ملیں اور خوبصورت سجاوٹ قابل دید تھی. سینٹا کلوز کی آمد نے بچوں اور بڑوں سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں اور سینٹا نے بچوں میں تحائف اور مٹھائیاں بھی تقسیم کر کے ان کی خوشیاں دوبالا کر دی ہیں. اچھا, اور ساتھ ہی جی ہم باقی شہروں کی بھی بات کریں تو جس میں کراچی بھی ہے, اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ سیلیبریشن جو ہے وہ ہر جگہ جاری ہے. اور اسی طریقے سے دنیا بھر میں بڑے خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ لنڈن ہو, چاہے نیو یارک ہو یا رشیا ہو, یہ دیکھیں جی ایمریٹس کا پلین جی کس طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے اور وہ بھگی کہلاتی ہے سلے. اس پہ جی اس کا اس کو باقاعدہ ایک روپ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جب دیگر تہوار آتے ہیں تو یہ بڑے کہتے ہیں نا یکجہتی کا مظاہرہ اس سے ہوتا ہے. ایون جب مسلمانوں کے تہوار آتے ہیں, رمضان آتا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لنڈن میں یو کے میں خوبصورتی کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے رمضان المبارک کو بھی. تو یہ ایک بڑا خوبصورت جیسچر ہے, بڑا خوبصورت میسج ہے انکلوسیوٹی کا, ہم آہنگی کا, اور ایک ساتھ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ مساوات کے ساتھ رہنے کا اور برداشت کے ساتھ رہنے کا. بالکل جی, اور آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اس طرح کے جو جب کلچرل ایونٹس آتے ہیں, خوشی کا تہوار آتے ہیں, تو اس میں بڑی پازیٹیولی ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور پھر وہی بات ہے کہ ہم آہنگی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے ان تمام تر تہواروں. چلیں جی, ہم ذرا کچھ ایشوز ہیں وہ ضرور ڈسکس کریں گے. عوامی نوعیت کے معاملات ہیں. آپ کو پتہ ہے جی کہ چیئرمین فلاورز ملز ایسوسی ایشن جو ہے عبد الجنید عزیز نے خبردار کر دیا ہے کہ آئندہ یعنی جو 15 جنوری اب آ رہی ہے نیکسٹ ایئر, کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اب, تو اس کے بعد آٹا اور گندم ناپید ہو جائے گی. اب کیا کہا جا رہا ہے ایسوسیشن کی جانب سے کہ حکومت سندھ کو گندم کی فراہمی کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہا ہے. ایک تو یہ جو ڈیڈ لائن دی جاتی ہے نا, یہ بڑی ان کی ہوتی ہیں. اچھا جی, پریس کانفرنس کی گئی. اس پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ جی حکومت سندھ جی ٹریڈرز کو سستی گندم دے کر سندھ کے عوام کو اربوں روپے کی سبسڈی سے محروم کر رہی ہے. اگر سستی گندم ملے گی تو شہریوں کو 12 روپے آٹا سستا مل سکتا ہے. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا صدف کہ سندھ حکومت کی موجودہ پالیسیاں فلاور ملز پر تاجروں کی حمایت کرتی ہیں اور سپلائی چین میں خلل بھی ڈالتی ہیں, اور آنے والے ہفتوں میں سندھ بھر میں آٹے کی مسلسل دستیابی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ملز کے بجائے تاجروں کو کم قیمت پر گندم کی فراہمی جاری رہی تو آٹے کی قلت اور قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ صارفین کے لیے ناگزیر ہو سکتا ہے. تو ابھی تو رمضان آنے ہی والا ہے, اراؤنڈ دا کارنر ہے, اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو سارے الٹیمیٹم یاد بھی آ جاتے ہیں. اور ویسے ہی رمضانوں میں, اچھا دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں جی رمضانوں میں اشیاء سستی کر دی جاتی ہیں, اشیاء خوردنوش. ہمارے یہاں جی الٹا حساب چلتا ہے. چلیں جی, اب سندھ حکومت کا جو الٹیمیٹم جو دیا گیا اس پہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, بات کر لیتے ہیں. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ, تھینک یو سو مچ. فلاورز ملز ایسوسی ایشن کا جی شکوہ ہے کہ ملز کے بجائے تاجروں کو سستی گندم دی جا رہی ہے, اور انہوں نے پھر حکومت سندھ کو جی ٹائم دے دیا کہ سستی گندم اگر آپ نے فراہم کرنی ہے تو 48 گھنٹے ہیں. کیا کریں گے جی آپ اس 48 گھنٹے میں؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے کرسچن بہن بھائیوں کو پوری دنیا میں کرسمس کی مبارکباد, اور اس کے بعد ہم پاکستانیوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے مبارک.
सदफ, मैंने भी वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और एक तो हुकूमत, जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तमाम जो भी एसोसिएशंस हैं उनको इंगेज करती हैं। आपको याद है ना, वो दूध वालों ने भी कुछ इसी तरह की धमकी दी थी और मैंने और आपने शो भी किया था उस पर। हम इनके साथ इंगेज इनको कर रहे हैं कि जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि जी 48 घंटे के बाद हम सप्लाई रोक देंगे या ये उस पे फूड डिपार्टमेंट इनके साथ फुली इंगेजमेंट में है और मुझे उम्मीद है कि एसोसिएशन जो है वो अपना अल्टीमेटम वापस ले लेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं कि जी हमें सब्सिडी दी जाए गंदम पे, फ्लोर मिल्स वाले। पाकिस्तान इस वक्त कुछ इंटरनेशनल बाइंडिंग्स में है, जैसे हमारे पास IMF का प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता है, और IMF ने सख्ती से इस बात पर हुकूमत को वो किया हुआ है कि वो सब्सिडाइज नहीं करेंगे प्राइस को। आपको याद है कि हमेशा गंदम की फसल से पहले हुकूमत गंदम के रेट मुकर्रर करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से रेट मुकर्रर नहीं हुए क्योंकि ये IMF की जिस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को वो लोनिंग कर रहा है उसमें एक वन ऑफ दी शर्त मैं कहूँ कि है कि हमने ये काम नहीं करना। तो सब्सिडी तो देखें देना मुश्किल होगा। अगर आपको याद हो कि सिर्फ एक सब्सिडी इस दरमियान दी गई है जब से नया ये IMF का प्रोग्राम आया, जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहां जब बिजली के बिल माफ किए गए थे तो वो भी प्लान फेडरल गवर्नमेंट ने IMF को दिया था, वहां से अप्रूवल हुआ था। वो जो इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं जी ताजरों को सस्ती दी जा रही है। तो एक अगर ये मसला सबके लिए है कि सब्सिडी नहीं दी जा रही, तो वहाँ क्या एग्जेम्पशंस है? नहीं, किसी को कोई सस्ती नहीं दी जा रही। जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया है उसी पे दी जा रही है। जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात है सदफ, वो हुकूमत दूर करेगी और जो उन्होंने डेडलाइन दी है 15 जनवरी, वो उससे पहले हुकूमत कोशिश करेगी कि तमाम मामलात सॉर्ट आउट हों। और हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि सिंध में लोगों के लिए आटा महंगा हो, क्योंकि अगर ये गंदम के रेट बढ़ाएंगे, आटे के रेट बढ़ाएंगे, तो उससे मुझे आपको हर शहरी को तकलीफ होगी। क्योंकि मैं समझना आपसे ये चाह रहे हैं बेसिकली कि बात हर दफा अल्टीमेटम पे या डेडलाइन पे या किसी तड़ी पर आकर ही क्यों इसके ऊपर इकदाम किए जाते हैं। दूध वाले डेयरी फार्म एसोसिएशन है वो भी तड़ी लगाती हैं कि हम एहतजाज कर देंगे। अब ये फ्लावर मिल्स वाले आ गए हैं, ये भी अल्टीमेटम दे देते हैं कि 48 घंटे का टाइम है, नहीं देंगे तो नापैद हो जाएगी। अगर वो अल्टीमेटम नहीं दें तो मुझे लगता है शायद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना चलाएं। अच्छा, वो ये भी हमारे पे डाल दिया आपने। नहीं, बात यहाँ तक नहीं है सादिया। देखिए, अल्टीमेटली बर्डन आता है आवाम पर, वो जो भी करें तो लोगों को महंगे दाम खरीदनी पड़ती हैं। अब दूध हो गया, आटा हो गई, रोटी हो गई, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन जेब पे तो भारी आवाम पे पड़ रहा है। सदफ, आपके शो पे मेरी बात हुई थी और आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि सिंध में बिलखुसूस कराची में दूध की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, और यही हुआ कि जब कमिश्नर कराची ने एसोसिएशन के साथ बैठ के निगोशिएट किया तो दूध की कीमतें नहीं बढ़ी। ये भी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें यही कह रहे हैं कि जी 2 साल हो गए हैं आटे की कीमत नहीं बढ़ी है, तो हमें कीमत बढ़ानी है। असल जो पॉइंट है वो ये है कि हमें कीमत बढ़ानी है, लेकिन इस बात को सिंध गवर्नमेंट, फूड डिपार्टमेंट कंप्लीटली इंश्योर करेगा कि आटे की कीमत नहीं बढ़ेगी। सिंध में सादिया, वो तो ये कहते हैं कि हुकूमत सिंध जो है वो फ्लावर मिल्स को सब्सिडी देने के बजाय वो बल्कि ट्रेडर्स को सस्ती दामों के ऊपर गंदम फराहम कर रही है। अगर फ्लावर मिल्स को दे सस्ते दामों पे गंदम तो फिर आवाम को तकरीबन 12 रुपए तक सस्ता आटा मिल सकता हो जाएगा आवाम के लिए। भाई वो सब्सिडी तो हम दे ही नहीं सकते ना साइम। मैंने आपको समझाया कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान की कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट दे ही नहीं सकती किसी को। चलिए सब्सिडी का वर्ड चेंज कर लेते हैं, सस्ती गंदम भी नहीं दे रहे ट्रेडर्स को।
नहीं, सस्ती गंदम ट्रेडर्स को नहीं दी जा रही। अगर कहीं रिपोर्टेड है, इनके पास तो होगा ना, अगर हम सिंध गवर्नमेंट दे रही है तो जो सिंध गवर्नमेंट के साथ जब ये निगोशिएट करें तो उन ट्रेडर्स के नाम भी ये जाहिर करें कि जी आपने यहाँ सप्लाई दी है सस्ते रेटों में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं सस्ते रेटों में सप्लाई नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो जो अफसरान या उसमें मुलविस होंगे, जाहिर सी बात है ना, अफसरानों के, जब सिंध गवर्नमेंट गंदम खरीद ही नहीं रही है पिछले 2 साल से लोगों से, मैं खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मुझे पता है 2 साल से सिंध हुकूमत गंदम खरीद ही नहीं रही है, क्योंकि ये IMF की शर्त है कि फ्री मार्केट कर दी जाए। तो जब गवर्नमेंट खरीद ही नहीं रही तो हम सस्ते दामों कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं? इनको ये जो इन्होंने बात की है वो भी उस मीटिंग में रखें और बताएं कि जी इन लोगों को की है, अगर की है, जिन अफसरों ने की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ ARY के प्लेटफॉर्म से कि आटे की कीमत सिंध में नहीं बढ़ेगी। इस चीज को सिंध गवर्नमेंट फुल्ली इंश्योर करेगा। अच्छा, एक इल्जाम और भी आयद किया जो कि बड़ा संगीन नौयत का है, वो ये है कि जी 62 शख्सियात ने अरबों रुपए की रिश्वत तलब की, जिसके दस्तावेजी सबूत और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। तो इस बारे में जी एसोसिएशन के इस बड़े इल्जाम के बारे में, वो सबूत भी हैं उनके पास, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, अगर उनके पास सबूत है, मेरा ख्याल है, क्योंकि आज छुट्टी है, कल फूड मिनिस्टर साहब जो है वो इनके साथ मीटिंग सेट हो रही है, उसमें ये शवाहिद रखें जिन्होंने इनसे डिमांड किया है। अगर इनके पास शवाहिद हैं तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। इस बात से कतई नज़र कि वो कितने बाअसर हैं, हमारी हुकूमत के में अगर उनके कोई रूट्स हैं तो वो ये बिल्कुल बताएं, लेकिन शवाहिद रखें। फिंगर पॉइंटिंग तो करना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं आपके शो में ये बात हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई है और उसने इनको थ्रेट किया है, इनसे रिश्वत मांगी है, तो ये जरूर मिनिस्टर के सामने इस बारे में वाज़ेह करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला और चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि सिंध भर में आटे की कीमत नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब जरा हम एक और इशू की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने इस पर बात भी की थी और ये जी लाहौर की यूनिवर्सिटी में जो वाक़या पेश आया है, उवैस नामी तालिब इल्म की खुदकुशी के बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट किया तालिब इल्म ने, और ज़ाहिर है उस पर एक प्रेशर भी था। ये बताया जा रहा है मुख्तलिफ इस वाले से वर्जन आया, फैमिली का वर्जन भी आ गया। वो ये कह रहे हैं जी कि उसके ऊपर फाइनेंशियल कोई दबाव नहीं था, लेकिन उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, जिसकी वजह से कहा गया कि जी मुबैना तौर पर जो स्टोरी सामने आई वो ये कि जी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं बैठ सकते हैं या नेक्स्ट सेमेस्टर आप नहीं दे सकते हैं। अच्छा जी, अब इस पर एक कमेटी बनाकर जी मामले की तफ्तीश की जा रही है। ये कमेटी कहाँ तक पहुंची है? इस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद बिलाल खान। 8 रुकनी कमेटी है, तो ये जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। बिल्कुल जी, तमाम डिपार्टमेंट और अफराद कमेटी के साथ मिलकर ताउन करें, ये हिदायत की गई है। और इस हवाले से मजीद तफसीलात जो हैं वो हम जान लेंगे हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। तो हसन बताएगा, कल भी आप हमें अपडेट कर रहे थे इस तमाम तर मामले के हवाले से, तालिब इल्म की खुदकुशी की तहकीकात के हवाले से अब क्या पेशरफ्त हुई है? देखें, पेशरफ्त ये है कि जैसा कि 7 रुकनी कमेटी बनाई गई है इस मामले की तहकीकात के लिए, जो कि तहकीकात करने के बाद रिपोर्ट पेश करेगी आया कि तालिब इल्म के साथ वाक़या क्या हुआ। लेकिन हैरान कुन होशरुबा इंकशाफात तो गुज़िश्ता रोज़ हमने बहुत कोशिश के बाद जो तलबा और तालिबात है वो बोले, और उसके क्लास फेलो जो अवैस सुल्तान के साथ बिल्कुल पढ़ते भी रहे हैं, उनका कहना था कि वो एक इंतहाई अच्छा तालिब इल्म और टॉपर था। जो CGPA था वो 3.5 प्लस होता था। तो लेकिन इंट्रोवर्ट किस्म का शख्स था, अकेला बैठने वाला शख्स था, लेकिन टीचर के प्रेशर की वजह से कि भाई आपकी अटेंडेंस शॉर्ट कर दी जाएगी, अगर होगी तो फिर आपको इम्तिहान में दोबारा बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ उसे दबाव में रखती थी, जिसकी वजह से एक और हैरान कुन इंकशाफ किया कि यहाँ पर वो जब दाखिल नहीं होने दिया जाता था क्लास में तो वो डिप्रेशन में चला जा रहा था दिन ब दिन। और फिर उसने ये अटेम्प्ट की। ये कहना है तलबा और तालिबात का और उनके क्लास फेलोज का। ये सूरत हाल है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, एक बात बताइएगा, क्या इस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी किस्म की मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलनेस का कोई सेंटर था, कोई इस तरह का कोई मेडिकल रूम था, कोई काउंसलर अवेलेबल था कैंपस के ऊपर?
دیکھیں یہاں پہ یونیورسٹی میں جو اساتذہ ہیں وہاں پہ فیکلٹیز میں جو کاؤنسل جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس فیکلٹی میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں جو ان کے ارد گرد کے طلباء اور طالبات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہم سے کوئی بات شیئر بھی نہیں کی کہ یہ ڈپریشن میں ہے یا پریشانی میں ہے، لیکن یہ اکیلا بیٹھا رہتا تھا، اکیلے سے ہی خود سے باتیں کرتا تھا. ایک دو بار رویا بھی ہے کلاس میں، تو اسے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے اس نے بتانے سے انکار کر دیا. تو اس دوران جب وہ دوسرے میرے جو ایشو کیا صرف یہ نہیں تھا یا یہ صرف اسپیسیفک ہی واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس نے انتہائی قدم اٹھایا ہے؟ کیا نتیجہ اخذ کیا آپ نے اس کے دوست احباب سے بات کر کے؟ دیکھیں نتیجہ جو جتنے بھی اس کے کلاس فیلو اور دوست تھے انہوں نے یہ بتایا کہ اس بچے کو یہ ٹاپر تو تھا اور اچھا طالب علم تھا، انٹیلیجنٹ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پہ ایک دباؤ، جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ٹیچر کے باتوں کا دباؤ تھا. ٹیچر جب یہ 5 سے 10 منٹ لیٹ ہوا تو ٹیچر نے اس کو کلاس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، اور جب کلاس میں داخل نہیں ہوگا تو اس سبجیکٹ کی اٹینڈنس شارٹ ہو جائے گی، اور اٹینڈنس شارٹ ہوتی ہے تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ فیس جمع کروا کر دوبارہ پروسیس کروانا پڑتا ہے. اور ویسے بھی ایک گاؤں سے اس کا تعلق ہے اس بچے کا، اور 100 چیزیں وہ، اور بہت سینسٹیو قسم کا یہ شخص بچہ تھا، طالب علم تھا. جو اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سے ہماری انفارمیشن یہ ملی ہے. تو بہرحال یہ ایک اس نے اوور تھنکنگ کر کے انتہائی جو کمیٹی بنائی گئی ہے، کیا اس میں اسٹوڈنٹس کو شامل کیا گیا ہے یا ان کی کوئی ریپرزنٹیشن ہے؟ اینڈ واٹ اباؤٹ دا ٹیچر جن کے منع کرنے کے بعد یہ تمام تر ہوا، ان کے بارے میں کیا اس وقت بتایا جا رہا ہے؟ کیا وہ ابھی بھی فیکلٹی میں موجود ہیں، پڑھا رہے ہیں؟ جو بھی ہیں ان کے بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ 8 رکنی ہے اور جسٹس ریٹائرڈ صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، اور وہ اس کمیٹی میں 2 ٹیچرز بھی شامل ہیں، فیکلٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے دوسرا پوچھا کہ جو دیگر جو ان کی مرضی کے مطابق ہے، تو بالکل وہاں ٹیچرز موجود ہیں. اور یہ بھی انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں اس کمیٹی کی طرف سے کہ سارے ڈپارٹمنٹس کو تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ کچھ بھی ریکارڈ چاہیے. اور دوسرا جہاں تک آپ نے ٹیچر کی بات کی تو وہ کلاس میں بالکل نہیں پڑھا رہی ہیں، ان کو عارضی طور پر سسپینڈ کر دیا گیا ہے کہ جب تک یہ کمیٹی کا فیصلہ نہیں آ جاتا. بس بات بتا دیں لاسٹلی حسن، یہ بتا دیں کہ جو ٹیچر تھیں کیا ان کا سارے طالب علموں کے ساتھ یہی رویہ تھا یا صرف یہ اویس کے ساتھ ہی ان کا رویہ تھا؟ جو ہماری دیگر طالب علموں سے سائم بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ٹیچر ذرا سب ٹیچرز ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک اسپیسیفک ٹیچر تھیں جو ہیں، اور ان کا میکسیمم یہی رویہ ہوتا تھا، لیکن ہر اسٹوڈنٹ کے فیل کرنے کی کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو یہ بچہ جو ہے وہ زیادہ فیل کر گیا اس کی ٹیچر کی بات، لیکن رویہ جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کا جتنے بھی بتایا سیم ہی تھا. بہت شکریہ حسن، ہم آپ سے اس بارے میں اپڈیٹ رکھیں گے، فالو اپ بھی رکھیں گے اور اس پر بات کریں گے. دیکھیں زندگی میں بہت ہی زیادہ نشیب و فراز آتے ہیں، بہت چیلنجز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ان کو فیس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اب اس طرح کا جو انتہائی اقدام ہے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کہاں پر کیا گیپ رہا، یہ کمیونیکیشن کیوں نہیں ہو سکی، وہ اپنی بات کیوں نہیں شیئر کر سکا، یا وہ ڈپریشن میں تھا تو اس کا حل کیا ہے. یا اگر اس طرح کی اسٹوڈنٹ جو بہت ہی جینیس ہو انہیں اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں کوئی ایسی فیسلٹی ہونی چاہیے جو ان کی کاؤنسلنگ کرے، انہیں سمجھائے کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف لائف. تو ان کو ہیلپ کیسے ملے یا وہ ہیلپ تک کیسے پہنچے، ایکسیس کیسے ہو. تو ہم نے اس لیے آج مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ علی صاحبہ کو. بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. میں ذرا ایک براڈر اسپیکٹرم پہ ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ افراد ہمارے معاشرے میں بھی، اگر اس کیس سے ہٹ کر ہم ذرا بات کریں، اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، چیزوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی وی نیور نو، کسی کی شکل دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ کون کس چیز سے کن حالات سے گزرے. ڈپریشن ہے، بارڈر لائن ہے، مائلڈ ہے یا کلینکل ہے. کیسے اخذ کیا جائے؟ کیا سمپٹمز اینڈ سائنز ہوتے ہیں کہ یہ پتہ چلے کہ اس بندے کو فوری مینٹل ہیلپ کی ضرورت ہے؟ جیسے یہ بچے کے کیس کے ریفرنس سے میں بات کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ بچہ سینسیٹیو تھا، بچہ اکیلا رہتا تھا، پھر رویا بھی ہے نا. تو جو لونلی نیس ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ ڈپریشن کی طرف لے جائے نا. جو بچے لوگ لونلی ہوتے ہیں سم ٹائم وہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ ان کو کون سی چیز جو ہے وہ ہرٹ کر رہی ہے. اور جہاں تک لوگوں کے رویے کی بات ہے، ہر کوئی ڈفرینٹلی اس کو پرسیو کرتا ہے اپنی سوچ کے مطابق. تو اگر ہم اسٹوڈنٹس میں دیکھیں تو اسٹوڈنٹ میں پڑھائی کا پریشر ہوتا ہے، ٹیچرز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، فیملی بھی کہہ رہی ہوتی ہے. پھر کچھ بچے اپنے لیے خود اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیتے ہیں. جیسے اگر کوئی ہائی اچیور ہے
تو اس کے نزدیک اگر کسی کی اٹینڈنس شارٹ ہو جائے گی تو وہ چیز اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو وہ کوشش تو پوری کر رہا ہوگا کہ میں کروں, لیکن کہیں پہ بھی وہ نہیں کر پایا تو وہ چیز اس کے لیے پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے. تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں, اسپیشلی فرینڈس ہیں, فیملی ہیں, وہ ضرور آبزرو کریں کہ بچہ جو ہے کیا اس کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا ہے, کیا وہ پہلے سے کم بات. ہاں, جو سائن یہ موسٹلی ہوتا ہے, جو لوگ پہلے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں, ان کے رویے میں چینج آ جاتی ہے. یعنی وہ پلیجر جو فیل کر رہے تھے پہلے, اب وہ پلیجر فیل نہیں کر رہے, خوشی محسوس نہیں کر رہے. اور سیکنڈ چیز ہوتی ہے لوگ چیزوں میں دلچسپی نہ لینا نا, یعنی انٹرسٹ کم ہو جانا. ہاں, پہلے چیزوں کے معاملے میں انٹرسٹ لیتے تھے, اب وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں. پہلے چیزیں ٹائم پہ کرتے تھے, اب وہ ایک ٹائم پہ کم کرنا شروع, یعنی لیزینس آ جانا یا سستی آ جانا, پھر اس کے ساتھ فٹیگ فیل کرنا, رونا آ جانا. اور پھر اگر کوئی بھی پرسن یہ بات کرتا ہے جس میں یہ فیل ہو جائے کہ اس کو زندگی سے انٹرسٹ نہیں رہا ہے, یا وہ چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے, یا کہیں جانے کی باتیں کر رہا ہے, تو یہ سائن ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں مائنڈ میں سوسائڈل آئیڈیشن ہے. اچھا, سوسائڈل آئیڈیشن یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. یعنی اگر آئیڈیشن ہے تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی ضرور ہے جو اس کو ہوپ لیسنس کی طرف لے کے جا رہی ہے, مایوسی کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ یہ نہیں ہوگا. یعنی نیگیٹیولی وہ چیزوں کو پریڈکٹ کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے, یا اس کی تھنکنگ منفی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی, دوسروں کے بارے میں بھی. اور ڈاکٹر عثمان, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, بہت امپورٹنٹ ٹاپک اس وقت ہم دکھائیں گے براہ راست. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, ان کے ہمراہ موجود ہیں گورنر کامران ٹیسوری, اور یہ پہنچے ہیں مزار قائد, اور آج قائد اعظم کا دن منایا جا رہا ہے.